नाज़रीन, यूरोपियन मुल्क माल्टा ने फलस्तीनी रियासत को तस्लीम करने का ऐलान कर दिया है। साथ ही आयरलैंड की जो पार्लियामेंट है वो इजराइल के खिलाफ सैंक्शंस का बिल पास करने जा रही है। और इसके साथ साथ पहला इजरायली जेनोसाइड के हवाले से जो पब्लिक ट्रायल है वो भी यूरोपियन कैपिटल के अंदर होने जा रहा है। इसके अंदर दुनिया भर की ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशंस और बहुत बड़े इंस्टीट्यूशंस ये हिस्सा लेने जा रहे हैं और ऑनलाइन पूरी दुनिया जो है इसमें शिरकत करने जा रही है। ये पहला इजराइल का जो है वो पब्लिक ट्रायल है जो होने जा रहा है। और इस तरह इजराइल ये जंग छेड़कर अपने लिए सबसे ज्यादा अपने आप को मुश्किल के अंदर डाल चुका है और वो एब्सोल्यूट डिफीट की तरफ इस वक्त बढ़ रहा है। और आज रात तक एक बहुत बड़ी खबर आ सकती है और वो खबर जो है वो पूरी दुनिया में वेलकम होगी और पूरी दुनिया इसी चीज का इंतजार कर रही है और इसीलिए मुजाहरे कर रही है, अपनी गवर्नमेंट्स के ऊपर प्रेशर बढ़ा रही है। नाज़रीन, आज रात तक जंगबंदी के हवाले से कोई फैसला आ सकता है। जी हां, अब कोई बैकग्राउंड तो पीछे मौजूद नहीं है, लेकिन ये आज ही खबर सामने आ रही है कि जंगबंदी के हवाले से आज रात तक कोई बहुत बड़ा फैसला आ सकता है। इजरायली और अमेरिकी मीडिया रिपोर्ट करना शुरू हो गया है कि अमेरिका की जानिब से इंटेंस प्रेशर जो है वो इजराइल के ऊपर डालना शुरू हो गया है और जंगबंदी के हवाले से। दरअसल अमेरिका और हमास के जो डायरेक्ट निगोशिएशंस हैं वो पिछले दिनों से जारी हैं, मुसलसल जारी हैं और उसमें अमेरिका की तरफ से जो शख्स अपॉइंट किया गया है उसके साथ उम्मीदें और ज़्यादा बढ़ी हैं और इसलिए एक अच्छा एनवायरनमेंट वहाँ पर बना हुआ है मुज़ाकरात के हवाले से। फ़लस्तीनी है बुनियादी तौर पर जो अमेरिका गए और वो यानी कि इस वक्त ट्रम्प इंतजामिया का हिस्सा है, फ़लस्तीनी अमेरिकन ओरिजिन उनका फ़लस्तीन से है, तो उनको अपॉइंट किया गया था निगोशिएशंस के लिए और वो डायरेक्ट निगोशिएट कर रहे हैं स्टीव विटकॉफ की सरपरस्ती के अंदर। और एक प्रपोजल दिया गया है जिस पर फाइनल रिप्लाई जो है वो आज रात तक आ सकता है, यानी आज रात तक ये पॉसिबिलिटी बन गई है लेट नाइट तक के जंगबंदी के हवाले से कोई खबर आ जाए। ये बहुत बड़ी चीज़ है। तो फाइन यानी चीज़ें तय हो गई हैं, प्रपोजल आ गया है, दोनों पार्टीज को भिजवा दिया गया है और उसमें फाइनल रिप्लाई आज रात को आना है। और साथ ये खबरें चलना शुरू हो गई हैं कि अमेरिका से सख्त प्रेशर जो है वो नेतन्याहू के ऊपर जो है वो आ रहा है, ये भी आपके सामने रखेंगे। और ये बहुत ज़रूरी हो गया अमेरिका के लिए। आज फिर एक नई रिपोर्ट सामने आई है और जो अमेरिकी जर्नल हैं, टॉप जनरल्स, उनकी अस्करी जो क़यादत है उसने वार्न किया है अपनी पॉलिटिकल लीडरशिप को कि वो टॉप प्रायोरिटी जो है वो चाइना को इस वक्त रखे और तमाम मामला से तवज्जो हटाकर सिर्फ चाइना के ऊपर जो है फोकस किया जाए। उन्होंने बताया है कि चाइना इतनी तेज़ी के साथ हमें लीड करता चला जा रहा है, हमें पीछे धकेलता चला जा रहा है कि आने वाले टाइम के अंदर चाइना हर एक चीज के अंदर अमेरिका को पीछे छोड़ जाएगा। उन्होंने बताया है कि चाइना अमेरिका के मुकाबले में दुनिया की सबसे बड़ी आर्मी तैयार कर रहा है, इसके साथ वो स्पेस आर्मी तैयार कर रहा है, नेवी में वो अमेरिका को कंपीट करने के करीब पहुंच गया है। एक एक फील्ड के अंदर वो अमेरिका के ऊपर सबकत लेता चला जा रहा है। अगर फोकस ना किया गया चाइना के ऊपर, अगर सारी तवज्जो जो है वो चाइना के ऊपर ना लगाई गई तो फिर आने वाले टाइम में बहुत मुश्किल हो जाएगा कि हम चाइना को कंपीट कर सकें। तो ये एक चीज है कि यानी अब उनके टॉप हाई सर्विस यूएस जनरल्स, नेवी के भी, आर्मी के भी, एयर फोर्स के भी, उन्होंने कहा है कि सारा फोकस है वो चाइना के ऊपर करना है। उन्होंने डिटेल्स बताई हैं कि चाइना कैसे आगे बढ़ता चला जा रहा है। तो ये एक बहुत बड़ा प्रेशर अंदर से बिल्ड हो रहा है कि हम अननेसेसरी वॉर्स के अंदर उलझे हुए हैं। असल तो हमारी लड़ाई चाइना से है क्योंकि बाकी तो किसी के पास ना वो इकॉनमी है ना किसी की वो मिलिट्री है। और चाइना के साथ फिर जिस तरह से रशिया खड़ा हो गया, जिस तरह से ईरान खड़ा हो गया, जिस तरह से नॉर्थ कोरिया खड़ा हो गया है, ये अलायंसेस तो और बढ़ते चले जा रहे हैं। यूक्रेन जंग की वजह से रशिया चाइना करीब आ गए, मिडल ईस्ट जंग की वजह से ईरान करीब हो गया रशिया और चाइना के, और इसी तरह नॉर्थ कोरिया के खिलाफ जो सैंक्शंस हैं, जो वेनेजुएला के खिलाफ सैंक्शंस हैं, जो क्यूबा के खिलाफ सैंक्शंस हैं, इन्होंने करीब किया इनको चाइना रशिया के साथ। तो ये सारी सूरत हाल है, ये भी आपके साथ शेयर करेंगे। नाज़रीन, पहले तो हम माल्टा जो कि यूरोप का मुल्क है और एक आइलैंड कंट्री है, ये सेंट्रल मेडिटेरियन सी के अंदर आप इसको कह सकते हैं। इटली के ये साथ है, सिसिली के कुछ फासले के ऊपर ये वाक़या है, आइलैंड कंट्री और बड़ा ही खूबसूरत है और बड़ी रिच हिस्ट्री है इसकी, बड़ी रिच हिस्ट्री है। यानी रोमन्स तो आप क्या शुरू करें 4000 BC यानी 4000 कबले मसीह के आसार, मोनूमेंट्स और वो सारी तारीखी जो है वो यहाँ पर पाए जाते हैं। और इसके अलावा फिर ब्रिटिशर्स की हिस्ट्री है, फ्रेंच, यानी ये तमाम जो अदवार गुजरे हैं यहाँ पर असर जो है वो उसका नज़र आता है। और यहाँ पर बहुत बड़े कले हैं, ठीक है,
بہت بڑے فورٹس ہیں، مطلب برٹشرز آ گئے تو انہوں نے بنائے، پھر فرینچ آ گئے، اس سے پہلے رومنز، اور 4000 قبل مسیح تک. تو بڑا خوبصورت ملک ہے اور اسٹریٹجیکلی بڑا امپورٹنٹ ہے، سینٹرل میڈیٹرینین سی کے اندر یہ واقعہ ہے. تو اس نے جناب اس کے جو پرائم منسٹر ہیں انہوں نے اناؤنس کیا ہے کہ وہ فلسطینی ریاست کو ریکگنائز کرنے جا رہے ہیں. یورپین کنٹری ہے مالٹا ٹو ریکگنائز اسٹیٹ آف پیلسٹائن نیکسٹ منتھ، پرائم منسٹر اناؤنس. ویری ویری انیوزول. یعنی دنیا آپ دیکھیے، اور مالٹا اس سے پہلے بھی کوشش کرتا رہا جنگ بندی کے لیے، اس ملک نے آواز اٹھائی ہے. مثال کے طور پہ ایک ہیڈ لائن میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. کین دا نیکسٹ UN vote stop Israel war on Gaza? Malta has circulated a new draft resolution focusing on Gaza. یہ 2023 کے آخر کی یہ خبر ہے. یعنی مالٹا کوشش کرتا رہا. باقی تو اب آپ دیکھیں کہ وہ ممالک جو صرف یونائٹڈ نیشن میں یہ صرف بیانات تک محدود رہے ہیں، جنگ بندی کا مطالبہ کرتے رہے، اب وہ کیسے آگے بڑھ رہے ہیں، وہ کئی سٹیپ فارورڈ آگے ہیں. یعنی پیچھے ان کی ایک سٹرگل ہے کہ وہ آواز اٹھاتے رہیں، اسرائیل نہیں رکا تو اب وہ فلسطینی دیکھیں یہ ملک یہ تھوڑی ہوگا کہ وہ فوجیں اسرائیل کے خلاف بھیج دیں گے. تو یہ فلسطینی ریاست کو ریکگنائز کرنا یہ فوجیں بھیجنے ہی کے مترادف ہے کہ جس چیز کو اسرائیل مٹانے کی کوشش کر رہا ہے اس کی آواز یورپ سے اٹھ رہی ہے. تو یہ ہے وہ اسٹریٹجیکل ڈیفیٹ جو اسرائیل کو اس وقت ہو رہی ہے. ملک جو ہے وہ اسرائیل سے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں. اور آئرلینڈ کے پارلیمنٹ کے اندر بل جو ہے وہ ایڈوانس کر رہا ہے اسرائیل کے اوپر سینکشنز لگانے سے اور ٹریڈ کو سسپینڈ کرنے کے حوالے سے. آئرلینڈ ٹو ایڈوانس بل سسپینڈنگ ٹریڈ ود اسرائیلی سیٹلمنٹس. اسرائیلی starvation tactic in Gaza is one of the reason for advancing the bill which the Foreign Affairs Committee set to examine it. فائنینشیل ٹائم کوٹ کر رہا ہے آئرلینڈ کے فارن منسٹر کے بیان کو. There is a starvation of children. بچے جو بھوک سے مر رہے ہیں. And the use of food as a weapon of war. اور خوراک کو ایک ویپن کے طور پر استعمال کیا جا رہا ہے. یعنی جیسے بموں سے فلسطینیوں کو مارا جا رہا ہے تو خوراک نہ دے کر بھی فلسطینیوں کو مارا جا رہا ہے. فوڈ ایز اے ویپن جو ہے وہ استعمال کیا جا رہا ہے. اینڈ دا ورلڈ ہیز ناٹ ڈن انف. اور دنیا نے زیادہ کچھ نہیں کیا ہے. دنیا کو جو ایکشن لینا چاہیے تھا وہ دنیا نے ایکشن نہیں لیا ہے. آئرلینڈ کے فارن منسٹر بات کر رہے ہیں، فائنینشیل ٹائمز کو کوٹ کر رہا ہے. اس کے ساتھ پہلا پبلک ٹرائل جو ہے وہ اسرائیل کا ہونے جا رہا ہے. دیکھیں اسرائیل ایک گلوبل فینامنا ہے. گلوبل ایک سپورٹ کے ساتھ وہ قائم ہوا اور قائم رہا. اب اس کو ختم کرنے کے لیے، اس کو ریورس کرنے کے لیے، اس کی بدماشی کو کسی دائرے میں لانے کے لیے بھی گلوبل لیول کی تو ایک ایک ڈومین کے اندر کام ہو رہا ہے. اب آپ دیکھیے پہلا پبلک ٹرائل ہونے جا رہا ہے اور اس کو یورپین کیپٹل جو ہے وہ ہوسٹ کر رہا ہے. سرجیوو ٹو ہوسٹ پبلک سیشن آف گازا ٹریبیونل پروبنگ اسرائیلی وار کرائمز. اور اس کے اندر ڈسکشنز ہوں گی. لانگ رینج آف ایشوز ہیں جس میں سیٹلر کلونیل جینوسائیڈ ہے. یعنی کئی اقسام ہوتی ہے نا، ایک یہ ہے کہ جس میں آباد کاری جا کر کی جاتی ہے، تو یہ سیٹلر کلونیل جینوسائیڈ ہے جو یہاں پر ہو رہی ہے. جینوسائیڈ فریم ورکس، اپارتھائڈ، فورسڈ پاپولیشن ٹرانسفر، دا پروٹیکشن آف سویلینز، شارٹ کمنگ آف دا UN سسٹم اینڈ دا کرمنلائزیشن آف پروٹیسٹ. یعنی وائڈ رینج آف ایشوز جو ہے وہ اس کے اندر ڈسکس کیے جائیں گے. اور ول ہولڈ اٹس فرسٹ پبلک سیشن. یہ تاریخ کا پہلا پبلک سیشن جب ہونے جا رہا ہے. گازا ٹریبیونل ٹو پروب اسرائیلی جینوسائیڈ وار کرائمز اوپن ان سراجیوو. ٹھیک ہے، یہ صورتحال ہوگی. اور یورپ سے ناظرین جو ریاکشن آیا وہ بڑا زبردست ریاکشن تھا اور اس کو بہت اپریشیٹ کیا گیا. لیکن اب چونکہ ریاکشن آ گیا لیکن جنگ نہیں رکی، تو اب وہ کرٹیسم اور بڑھ گیا ہے کہ آپ جو ہے وہ مکمل ایکشن نہیں لے پا رہے ہیں. آپ جو ہے وہ ابھی تک اسرائیل کو جنگ جو ہے وہ نہیں رکوا پا رہے، جینوسائیڈ نہیں رکوا پا رہے. تو پچھلے 24 سے 48 گھنٹوں میں بڑی جو یورپین طاقتیں ہیں، آئرلینڈ کا تو آ رہا ہے، اسپین کا آ رہا ہے، ناروے، اور اس وقت اسپین کے اندر جو میں آپ کو بتاؤں کہ اسپین کے اندر 20 ملکوں کے جو رہنما ہیں وہ جمع ہوئے ہیں. سعودی عربیہ کے فارن منسٹر پہنچے ہیں، دیگر عربs فارن منسٹر وہاں پر پہنچے ہیں، اسپین اور ناروے. یعنی ٹوٹل 20 ملکوں کے جو سربراہان ہیں وہاں پر جمع ہوئے ہیں. اور غزہ کی جنگ بندی، فلسطینی ریاست، یعنی آپ دیکھیں نا دنیا کس طرح آگے بڑھ کر جو فیصلے کر رہی ہے. تو جو بڑی یورپین طاقتیں ہیں، برطانیہ، فرانس، جرمنی اور اوورآل یورپی یونین، ان کے اوپر کرٹیسزم بڑھ گیا ہے کہ آپ کوئی عملی اقدام کیوں نہیں لے پا رہے ہیں اور ابھی تک جنگ رکوانے میں اس وقت آپ فیل ہیں. ایک بھی سینکشن ابھی تک آپ نے نہیں لگائی. تو ان کا ایک ریاکشن آیا، اس کو اپریشیٹ کیا گیا. لیکن جب ابھی تک جنگ نہیں رکی تو کرٹیسزم اور بڑھ گیا ہے. اور اس وقت 2000 یورپی یونین کے جو آفیشلز ہیں، 2000 کی ہم بات کر رہے ہیں، ان کا جو یورپی یونین کا سٹاف ہے برسلز کا، اس نے فوری جنگ بندی کا مطالبہ کیا ہے. یورپی یونین آفیشلز سلیم بلاک فار ٹیکنگ نو ایکشن آن گازا. 2000 یورپی یونین آفیشلز
have renewed their condemnations of the European Union response to the Gaza crisis, accusing the bloc of taking little or no meaningful action as the humanitarian situation worsens. کہ آپ نے یا تو بہت تھوڑا ایکشن لیا ہے یا نو میننگفل ایکشن لیا ہے کہ جنگ نہیں رکوا، آپ اس جارحیت کو نہیں رکوا سکیں. تو وہ اندر سے 2000 آفیشلز کھڑے ہو گئے اور اس میں سول سوسائٹی گروپ ہے اور یہ ریپرزینٹ امپلائز فرام دا یورپین یونین کمیشن سے، یورپین پارلیمنٹ سے اینڈ ویریس EU ایجنسی سے 2000 آفیشلز. معمولی چیز نہیں ہے. They argue that European Union institutions have failed to apply their political, diplomatic and economic weight to help ease the humanitarian crisis in Gaza. کہ نہ اپنے ڈپلومیٹک مکمل، نہ ہی اکنامیکلی، نہ ہی پولیٹیکلی پورا پریشر ڈالا ہے. تو اب وقت آ گیا کہ یہ پریشر 2000 آفیشلز اینڈ انیبلنگ وٹ دے ڈسکرائب دا کرنٹ فل اسکیل انویژن آف غازہ. اور وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو اسرائیل بدماشی کر رہا ہے یہ آپ کے ان ایکشن کی وجہ سے اسرائیل بدماشی کر رہا ہے. کیونکہ اسرائیل یہ سمجھتا ہے کہ جو اس کے خلاف نہیں ہے وہ اس کے ساتھ، یعنی جو اس کے خلاف کوئی ایکشن نہیں لے رہا، جیسے یورپی یونین ہے، امریکہ ہے، باقی مالک ہیں جو ایکشن لے سکتے ہیں اور ایکشن نہیں لے رہے، تو اسرائیل سمجھتا ہے کہ وہ ہمارے ساتھ ہے اور ان کی جو سٹیٹمنٹس ہیں وہ بس ایک عوام کو ٹھنڈا کرنے کے لیے ہیں. ڈیلیڈ EU اسرائیل ٹریڈ ایگریمنٹ ریویو ڈراز کرٹیسزم، کہ اتنی دیری جو ہے وہ کیوں کی جا رہی ہے، یہ اندر سے پریشر جو بڑھنا شروع ہو گیا ہے. اور اس کے ساتھ آپ دیکھیے، اور آج ناظرین بڑی خبر آ سکتی ہے سیز فائر کے حوالے سے. سٹیو وٹکاف جو ہیں وہ ٹرمپ کے جانے کے بعد بھی تب سے لے کر ابھی تک مڈل ایسٹ کے اندر ہی موجود ہیں. صرف وہ ایک دن کے لیے روم گئے تھے جب ایران کے ساتھ ٹاکس ہوئی ہیں، تو وہ مڈل ایسٹ کے اندر موجود ہیں اور اس وقت حماس کے ساتھ ڈائریکٹ نیگوسیشن جو ہے وہ پچھلے کچھ دنوں سے جاری ہیں. اور ہیرڈ یہ رپورٹ کر رہا ہے کہ بہت انٹینس پریشر امریکہ اسرائیل کے اوپر ڈالنا شروع ہو گیا ہے. اور آج رات لیٹ نائٹ تک بتایا جا رہا ہے کہ فائنل ریپلائی آ سکتا ہے جنگ بندی کے حوالے سے. دا یونائٹڈ اسٹیٹ از ایگزرٹنگ انٹینس پریشر آن اسرائیل ٹو اینڈ دا وار ان غازہ. برطانیہ کے جو فارن سیکرٹری ہیں انہوں نے اس بات کو کنفرم کیا تھا کہ جو ٹرمپ انتظامیہ ہے وہ فرسٹریٹڈ ہے اسرائیل کے ساتھ. اور یہ خبر دیکھیں، جو حماس نے رہا کیا تھا الیگزینڈر کو، گارنٹی دے کر ان کو گارنٹی دی گئی تھی کہ مکمل سیز فائر ہوگا، جو کہ نہیں ہوا. تو وہ گارنٹی تو دیکھیں نا، اس طرح تو دنیا کے معاملات نہیں چلتے. آگے چل میں آپ کو بتا دوں کہ چائنا کیسے لیڈ کر رہا ہے، اور چائنا نے فلسطینی لیڈرشپ کو وہاں پر بلا لیا. تو وہ گارنٹی، اور یہاں پر کیا ہے کہ فلسطینی امریکن ہیں جو لیڈ کر رہے ہیں مذاکرات کو، اور ان کی وجہ سے ایک اعتماد کی فضا بھی وہاں پر بنی ہوئی ہے. اور وہ پہلی بار اپوائنٹ کیے گئے ہیں اور ڈائریکٹ وہ حماس کی لیڈرشپ کے ساتھ اس وقت ٹاکس کر رہے ہیں. اور اس وقت خبر یہ آ رہی ہے کہ جو نیا جنگ بندی کا پروپوزل آیا ہے اس کے کافی چانسز ہیں. یہ مکمل جنگ بندی ہوگی، لیکن اس سے پہلے یہ 60 دنوں کی جنگ بندی ہوگی. 60 دنوں کے اندر قیدیوں کا تبادلہ ہوگا اور اس درمیان ٹاکس جاری رہیں گی غزہ کی ریکنسٹرکشن کے حوالے سے، اینڈنگ دا وار کے حوالے سے، لیکن یہ گارنٹی ہوگی کہ دوبارہ جنگ نہیں چھڑے گی. تو یہ جنگ بندی کی طرف معاملہ جا سکتا ہے. اس کے اوپر فائنل رپلائی، یعنی یہ پروپوزل آج پیش نہیں ہونے جا رہا ہے، یہ پیش کیا جا چکا ہے. اس کے اوپر فائنل رپلائی آج رات کو آنا ہے. حماس اسرائیل ریویوئنگ 60 ڈے ٹروس پروپوزل ایکسکلوسیو. اور کچھ ویری انٹرسٹنگ اس میں شرائط رکھی گئی ہیں. اس کے اندر یہ ہوگا کہ کمٹمنٹ ٹو ہالٹ دا یوز، ڈیولپمنٹ اینڈ سمگلنگ آف ویپنس. حماس جو ہے وہ نہ ہی ویپن کو یوز کرے گی، نہ ہی سرنگوں کے اندر نئے ویپن ڈیولپ کرے گی، اور نہ ہی سمگل کرے گی. اس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی بھی حماس کی سپلائی کہیں سے آ رہی ہے. جو یہ شرط رکھ رہے ہیں کہ سمگل نہیں ہوں گے، تو اس کا مطلب کہیں سے تو آ رہے ہیں. اس کے علاوہ ڈے آفٹر ڈسکس ہوگا ڈیورنگ دا ٹاکس، یعنی غزہ کے اوپر گورنمنٹ کس کی ہوگی، ٹیکنوکریٹک گورنمنٹ سیٹ اپ ایک لایا جائے گا، غزہ کو ری بلڈ کیا جائے گا، لانگ ٹرم جو ہے وہ سیز فائر کی طرف بڑھا جائے گا. اور حماس کوئی اٹیک لانچ نہیں کرے گی، ادھر سے اسرائیل کوئی اٹیک لانچ نہیں کرے گا. اینڈ دا میڈیٹنگ ٹیم لیڈ بائی ڈاکٹر بہبا، جو کہ پیلسٹینین امریکن ہیں، اینڈ سٹیو وٹکاف از کرنٹلی اویٹنگ فائنل رسپانس فرام دا پارٹیز انوالو. A response from Washington is expected later today and is likely to be positive according to the Palestinian sources. اس وقت فائنل رسپانس کا انتظار کیا جا رہا ہے، اور فلسطینی سورسز یہ بتا رہے ہیں کہ یہ رسپانس جو ہے وہ پازیٹیو ہو سکتا ہے. تو آج رات کا انتظار ہے، دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے. ادھر سے نتنیاہو اور اس کا جو ایکسٹریمسٹ ٹولہ ہے اس کی اسی طرح سے سٹیٹمنٹس اس وقت آنا شروع ہو گئی ہیں. جنگ بندی نہیں کریں گے، ٹیررزم کے سامنے نہیں جھکیں گے، مکمل وکٹری حاصل کریں گے، وہ سیاست جاری ہے. اور جو بین گویر ہے
جو پاگل ہو چکا ہے اس وقت، یہ شخص پاگل ہو چکا ہے، اور اسرائیل میں خانہ جنگی کا اس وقت ماحول ہے، ابتدائی فیز جو خانہ جنگی کا شروع ہے۔ یہ جو بدحواس شخص ہے یہ 1000 اسرائیلی سیٹلر کو لے کر اس وقت مسجد اقصی کے اندر داخل ہو گیا، یہ ابھی کچھ دیر پہلے اس نے یہ حرکت کی ہے۔ تو یہ بالکل ان کی مت ماری گئی ہے، مطلب اس طرح سے کیا حماس سرنڈر کر دے، اس طرح سے تو جو سوئے ہوئے ہیں وہ بھی جاگ اٹھیں گے ان کی ان حرکتوں سے، ان کو پتہ نہیں ہے، وہ جو نیبرنگ کنٹریز بڑی مشکل سے لوگوں کو سنبھال کے بیٹھے ہوئے ہیں، ان کی ان حرکتوں سے وہ بھی جاگ اٹھیں گے۔ تو 1000 سیٹلر کے ساتھ جو وہ داخل ہو گیا۔ میں جو رپورٹ کی آپ کے سامنے بات کر رہا تھا کہ امریکہ کے لیے اس وقت کتنا ضروری ہے اس جنگ کو فوری طور پر رکوانا، ورنہ امریکی امپائر بالکل اپنا اس اختتام کی طرف جا رہا ہے۔ اور یہ بات میں نہیں کر رہا، یو ایس کی سینئر لیڈرشپ جو ہے اس کی میں رپورٹ آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں۔ یوریشین ٹائم نے اس کو چھاپا ہے، یو ایس فورسز ایٹ کریٹیکل جنکشن ان ایرا آف رائزنگ چائنیز پاور، بہت ہی کریٹیکل موڈ آ گیا ہے، کیونکہ چائنیز پاور جو ہے اس وقت رائز کر رہی ہے، ان کے ساتھ ہمارا سامنا ہو رہا ہے۔ ٹاپ یو ایس ملٹری لیڈرز، چھوٹے موٹے نہیں، ٹاپ ملٹری لیڈرز وارن آف ٹریلنگ چائنا وداؤٹ ریپڈ اڈیپٹیشن اکراس اسپیس، سی، ایئر اینڈ آرکٹک ان انوالونگ اسٹریٹجک کمپٹیشن۔ چائنا رائز کر رہا ہے، لیڈ کر رہا ہے، کہاں پر؟ اسپیس میں بھی، سی میں بھی، ایئر کے اندر بھی، اور آرکٹک، جس کے بارے میں ہم آپ کو کئی بار بتا چکے ہیں کہ اگلی جو جنگ ہونی ہے وہ آرکٹک کے اوپر ہونی ہے، کیونکہ جنگیں ہوتی ہیں ریسورسز کے اوپر، اور اس وقت جو سب سے بڑے ریسورسز ہیں وہ آرکٹک ہے، جہاں سے برف پگھل رہی ہے، جہاں تک آج تک انسان نے ایکسپلور ہی نہیں کیا کہ وہاں پر پڑا کیا ہوا ہے۔ وہاں پر ریئر ارتھ منرلز، وہاں پر جو ہے وہ نیچرل گیس، وہاں پر آئل، پتہ نہیں کون کون سے خزانے جو ہے وہاں پر قدرت نے چھپا کر رکھے ہیں، جہاں سے برف پگھل رہی ہے۔ اصل لڑائی اب وہاں پر ہونے جا رہی ہے، اور چائنا وہ کہہ رہے ہیں کہ وہاں پر اپنی پریزنس بڑھاتا چلا جا رہا ہے۔ دے رسک فالنگ بیہائنڈ ان ایرا آف اسٹریٹجک کمپٹیشن پرٹیکولرلی اگینسٹ چائنا۔ ہم ایک ایسے ایرا کے اندر ہے جس میں جنگ چل رہی ہے، اقتدار کی جنگ ہے، اور ہم پیچھے رہ جائیں گے، خاص کر ہماری جو لڑائی ہے چائنا سے اس میں ہم پیچھے رہ جائیں گے، یہ یو ایس ملٹری لیڈرشپ کہہ رہی ہے۔ کی فوکس ہے وہ ہمارا ہونا چاہیے پیپل لبریشن آرمی آف چائنا which has been advancing in sophisticated and at large scale۔ چائنیز آرمی جو وہ بڑی سوفسٹیکیشن کے ساتھ اس وقت ایڈوانس کر رہی ہے، اور پھر وہ کہتے ہیں کہ they got a leader with ambition، ان کو ایک ایسا لیڈر مل گیا ہے جس کا خواب ہے دنیا میں عظمت کا۔ چائنیز پریزیڈنٹ شی جن پنگ کی وہ بات کر رہے ہیں، ان کی طرف ریفرنس دیتے ہوئے نام لیے بغیر انہوں نے کہا کہ چائنیز ایک تو ٹیکنالوجیکلی اور سارا وہ ترقی کر رہے ہیں اسپیس میں، ہوا میں اور نیوی، اور ساتھ ان کو وہ لیڈر مل گیا ہے جو ان کو عظمت کی طرف لے کر جا رہا ہے۔ یو ایس مسٹ ٹیک دس سیریسلی، اس کو بہت سیریس لینا ہوگا، سنجیدگی سے لینا ہوگا امریکہ کو۔ ڈیپ کنسرن اوور پی ایل اے ریپڈ ایڈوانسمنٹ ان نیول پاور، اور سب سے بڑا ایک خطرہ نیوی کے اندر بھی ہے، اس وقت دنیا کی سب سے بڑی نیوی امریکہ کی ہے، بلو واٹر نیوی، اس سے پہلے برطانیہ کی تھی، اس کے بعد امریکہ کی ہے، دنیا میں کسی کے پاس ایسی نیوی نہیں ہے، لیکن اس کو کمپیٹ کر رہا ہے چائنا۔ اور پھر ایروسپیس ٹیکنالوجی، اینڈ چائنا وہ ملک بن گیا ہے جس کے پاس انٹیگریٹڈ سسٹمز ہیں، یہ بہت میٹر کرتا ہے کہ یعنی سوفسٹیکیشن یہی کہلاتی ہے۔ دیکھیں جو تنظیمیں ہوتے ہیں ان کے پاس انٹیگریٹڈ سسٹمز نہیں ہوتے ہیں، اصل میں یہ سوفسٹیکیشن ہوتی ہے کہ آپ کے سسٹم کیسے انٹیگریٹڈ ہیں، کیسے وہ ورک کرتے ہیں۔ prompting the Pentagon to prioritize faster integration of both manned and unmanned platforms، یعنی کہ جو ڈرونز ہیں ان کو اور جو خود مینولی آپریٹ کیے جاتے سسٹم ہیں ان کو انٹیگریٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ چائنا وہ کر چکا ہے کہ وہ ڈرونز جو انمینڈ ہے اور دوسرا جو مینول ہے اس کو انٹیگریٹ کرنا پینٹاگن کے لیے وہ کہہ رہے ہیں اس وقت ٹاپ پریورٹی ہونی چاہیے، چائنا وہ آلریڈی کر چکا ہے۔ ٹو سسٹین ڈیٹرنس اینڈ پرزرو اسٹریٹجک سپریورٹی، اپنی سپریورٹی برقرار رکھنے کے لیے یہ کام ہمیں فل فور کرنے ہوں گے۔ یو ایس الارمڈ بائی چائنیز نیویز ایڈوانسمنٹ، امریکہ اس وقت سکتے میں ہے کہ جو ایڈوانسمنٹ چائنا کر رہا ہے۔ اٹس لیڈرز آر ڈیپلی کنسرنڈ بائی چائناز اوور ویلمنگ شپ بلڈنگ کیپیسٹی، اس وقت چائنا جو ہے وہ امریکہ کی شپ بلڈنگ کیپیسٹی سے آگے نکل چکا ہے، اور اسی لیے ٹرمپ نے ایگزیکٹو آرڈر پاس کیا ہے کہ اب وہ شپ بلڈنگ کیپیسٹی کو بڑھائے گا۔
یہ برطانیہ کے پاس پہلے تھی، اس کے بعد امریکہ نے حاصل کی، اور امریکہ سے اب چائنا شپ بلڈنگ کیپیسٹی میں آگے جا چکا ہے. I have no doubt about our ships or how we train and use them, but quantity, that's a concern. وہ کہہ رہا ہے کہ ہمیں جو ہم نے ہمارے جنگی بیڑے ہیں ہمیں اس کے اوپر بھروسہ ہے، ہم نے وہ بنائے ہیں، ہم ان کو کیسے یوز کرتے ہیں وہ ریلائبل ہیں، لیکن کوانٹٹی یہ کنسرن ہے کہ ہمارے پاس 10 ہیں تو چائنا 20 لے کر آ جائے گا. ٹھیک ہے، یعنی ہمارے سوفسٹیکیٹڈ ہیں، ریلائبل ہیں، لیکن چائنا کی شپ بلڈنگ کیپیسٹی ہم سے بڑھ چکی ہے اور کوانٹٹی ہمارے لیے کنسرن ہے. اینڈ یو ایس از لیگنگ، امریکہ پیچھے جاتا چلا جا رہا ہے. ان ایوری شپ بلڈنگ کلاس، ان ایوری شپ بلڈنگ کلاس کے اندر امریکہ پیچھے جاتا چلا جا رہا ہے. یہ آج امریکی عسکری لیڈرشپ کی رپورٹ ہم آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں. تو یہ اس وقت پریشر ہے. دیکھیں ان کی لڑائی حماس سے تو نہیں ہے، مطلب ہوتیز کے ساتھ وہ لڑیں گے، حزب اللہ کے ساتھ لڑنا ہے ان کو جا کر. ان کی لڑائی تو ان کے برابر کی آرمی اکانومی وہ تو چائنا ہے. بھئی حماس کون سی ٹیکنالوجی بنا رہی ہے جو وہ دنیا کو جا کر لیڈ کر لے گی، یا ہوتیز؟ یہ تو امریکہ کی ایک انتہائی مس کیلکولیشن تھی، اور امریکی نائب صدر چیخ کر کہہ رہا ہے کہ ہم ریڈ سی میں کیا لینے جا رہے ہیں. تو یہ تو ایک ایروگنس تھی اور مس کیلکولیشن تھی کہ وہ ہوتیز کے ساتھ بھڑ گئے اور ہار گئے، ہوتیز سے بھی ہار گئے. تو ان کو فوکس کرنا ہے چائنا کے اوپر. اور یہ ایک تحریک ہے جو سمجھ لے کہ پچھلی دہائی سے جاری ہے کہ چائنا کے حوالے سے وہ توجہ دلا رہے ہیں، لیکن اب وہ پیک کے اوپر معاملہ پہنچ چکا ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر فی الفور ہم نے اپنی ڈائریکشن نہ بدلی تو چائنا لیڈ کر جائے گا. تو یہاں پر اسرائیل ہار چکا ہے، اس کو کوئی کامیابی یہاں پر حاصل ہونے والی نہیں ہے. مطلب آپ دیکھیں کہ ریجن کے ساتھ جڑنا اس کی کامیابی تھی جس کو وہ آلموسٹ حاصل کر چکا تھا، لیکن 7 اکتوبر نے سب دبردوز کر دیا ہے. تو جس ڈائریکشن میں وہ چلا ہے اس کے اختتام پر اس کے لیے نہ کوئی فتح ہے، نہ کوئی سیکیورٹی ہے، نہ کوئی تحفظ ہے. اور یورپ بھی اب اس کو بہت سمجھ رہا ہے. ریجن کے بعد یہ کسی کی حسرت ہوگی اسرائیل کے ساتھ چلنا، لیکن کسی کی جرت نہیں ہے، نہ کسی کے پاس یہ گنجائش ہے. تو یہ صورتحال ہے اور امریکہ کو مجبوری ہے. اور دیکھیں یورپ کے ساتھ ان کا پھڈا پڑ گیا ہے، ٹیرف اور تجارتی جنگ، اور چائنا اس طرح سے آگے بڑھ رہا ہے. تو یہ ساری صورتحال ہے جو آپ کے ساتھ شیئر کیا. آپ نے رائے ضرور کریں. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.